नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामईन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको अंबिया की दुआओं के बारे में बताना है। ये वो दुआएं हैं जो अल्लाह ताला ने उनको सिखाई और फिर कबूल फरमाई। वैसे तो नबियों की बहुत सारी दुआएं अल्लाह ने कबूल फरमाई हैं, लेकिन हर नबी के साथ रिलेटेड हैं एक दो खास दुआएं जिनको अल्लाह ताला ने स्पेशली तौर पर कबूल फरमाया। हमें चाहिए हम ये दुआएं भी अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएं ताकि अल्लाह ताला की सिखाई हुई नबियों के मुंह से निकले हुए ये लफ्ज जब हम भी अपनी आरज़ुएं इस तरह रखेंगे अल्लाह के सामने तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी फरियाद भी ज़रूर सुनेगा और हमारी दुआ को अल्लाह ताला कबूलियत का शर्फ अता फरमाएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ जो कुरान पाक ने बताई है वो है रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने जन्नत से ज़मीन पर भेज दिया तो इस हालत में आप ज़मीन पर आए थे कि अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम के साथ नाराज़ थे। आदम अलैहिस्सलाम 350 साल रोते रहे और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल ना फरमाई। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे। ये कलिमात यही दुआ थी जो कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सिखाई, यानी उनके दिल में डाल दी। पहले आदम अलैहिस्सलाम रो रो के दुआएं करते थे, कभी सजदे में सर रख के, कभी नफल पढ़ पढ़ के दुआ करते थे, लेकिन अल्फाज और थे, अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमा रहा था। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ये वाले अल्फाज सिखाए और आदम अलैहिस्सलाम यूं दुआ करने लग गए, बार बार कह रहे थे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया। अगली दुआ है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब छोटे थे तो एक दिन फिरौन ने आपके सामने एक कोयला रखा। कहते हैं एक प्लेट में डाल के उसने कोयले रखे, बहुत दहकते हुए अंगारे, और एक में बहुत चमकदार मोती और हीरे रखे। कहने लगा कि मुझे शक होता है कि कहीं ये नबी ना हो जिसकी वजह से मैंने इतने बच्चों को कत्ल किया। कहता है कि अगर ये आम बच्चा हुआ तो ये लाजमी अंगारों की तरफ ही जाएगा क्योंकि वो बहुत दहक रहे थे, चमक रहे थे, और अगर ये नबी हुआ तो फिर अल्लाह ताला इसकी खुद हिफाजत करेगा और ये कोयलों को नहीं पकड़ेगा बल्कि मोतियों को जाके पकड़ेगा और आग से इसकी हिफाजत रहेगी। मूसा अलैहिस्सलाम जहाँ तो मोतियों की तरफ ही रहे थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील ने खुद मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ कोयले की तरफ कर दिया। आपने वो कोयला पकड़ के अपने मुंह पे रख लिया। जुबान पे जब रखा है तो जुबान जो है उसके साथ जल गई, क्योंकि वो इतना दहकता हुआ था और आप अभी छोटे थे, तो आपकी जुबान पर, आप जुबान के जो मसल्स होते हैं उन पर बुरा असर पड़ा और मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान में लुकनत आ गई, यानी कि जब आप बात करते थे तो रवानगी के साथ नहीं करते थे बल्कि किसी एक लफ्ज को अटक अटक कर बोलते थे। तो जब अल्लाह ताला ने कहा कि ए मूसा आप तो मेरे नबी हैं, आपको मैंने नबूवत अता फरमाई, तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कहने लगे या अल्लाह मेरी जुबान में लुकनत है, मैं तेरे दीन की तबलीग कैसे करूंगा? तुम मुझे नबी ना बना, मेरे भाई हारून को बना दे। लेकिन अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मैं जिसे चुन लेता हूँ बस उसे चुन लेता हूँ। अगर आपकी जुबान में लुकनत है तो मुझे भी पता था इस बात का, लेकिन आपको मैंने नबी बना लिया, बस मेरा यही फैसला है। लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं आपके भाई हारून को भी नबी बना लेता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम की सिफारिश पर अल्लाह ताला ने हारून अलैहिस्सलाम को भी नबी बनाया, और ये वाहिद 2 नबी थे जो दोनों एक ही इलाके की तरफ थे। वैसे इस तरह नहीं होता था, हर नबी एक अलहदा अलहदा एक एक ही नबी होता था और अपने अपने इलाके की तरफ होता था। सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम और इनके भाई हारून अलैहिस्सलाम 2 ऐसे नबी थे जो एक ही इलाके की तरफ नबी बनकर आए। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम बार बार अल्लाह ताला से दुआ मांगने लग गए, कहने लगे रब्बी इश्रह ली सदरी, अल्लाह ताला मेरे सीने को खोल दे, व यस्सिर ली अमरी,
اور میرا کام میرے لیے آسان فرما دے. یہ تبلیغ والے کام کی طرف اشارہ تھا. واحلل عقدۃ من لسانی، تو پھر میری زبان کے گیرا کو کھول دے. یفقہوا قولی، وہ میری بات کو سمجھنے لگے. ایک تو یہ دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی. دوسری دعا ہے جو آپ نے مدین میں جا کے کہی. مدین میں یہ دعا پڑھی، رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. اللہ تعالیٰ جو بھی بھلائی اور خیر تم نے میرے لیے رکھی ہے میں اسی کا فقیر ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دونوں دعائیں قبول فرمائی. آپ کو تبلیغ کا بہت اچھا انداز عطا فرمایا. آپ بہت اچھی تقریر کرنے لگ گئے. آپ کی زبان کی لکنت بھی ختم ہو گئی. اور جب دوسری دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایک بڑی نیک عورت کے ساتھ آپ کا نکاح بھی کروایا. آپ کو وہاں پہ گھر بھی عطا کیا. آپ کو اولاد بھی عطا کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی یہ دونوں دعائیں قبول فرمائیں. اگلے نبی ہیں حضرت یونس علیہ السلام. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں. یونس علیہ السلام کی قوم جب آپ کو مان نہیں رہی تھی، آپ کی تبلیغ پہ عمل نہیں کرتی تھی، تو اللہ کے حکم سے ان پر عذاب آنے لگا. یونس علیہ السلام نے جب آسمان کا رنگ بدلتا ہوا دیکھا، اللہ کا حکم ابھی نہیں آیا تھا یونس علیہ السلام کے لیے کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں اور آپ کے بعد جو باقی کافر بچیں گے ان پر عذاب آ جائے گا. یونس علیہ السلام نے خود ہی آسمان کا رنگ بدلتا ہوا دیکھ کر آپ کو آثار محسوس ہوئے کہ عذاب آ جائے گا، تو آپ وہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے. جب وہاں سے چلے ہیں تو ایک دریا عبور کرنا تھا آپ نے. کشتی میں بیٹھے ہیں تو کشتی اپنی ایک ہی جگہ پر گول گول گھومنے لگی. کشتی میں بیٹھے لوگ کہنے لگے کہ کوئی ایسا شخص ہے جس سے اللہ ناراض ہے، تو اس وجہ سے کشتی جیسے گھوم رہی ہے یہ تو آگے چلے گی نہیں اور اسی جگہ پہ ہم سب ڈوب جائیں گے. وہ خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دے تاکہ باقی لوگ بچ جائیں. کوئی بھی اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ناراض ہے. تو انہوں نے قرآن اندازی کی تو 3 بار یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا. کشتی والوں نے خود یونس علیہ السلام کو اٹھا کے دریا میں پھینک دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو بھیجا اور کہا کہ میرے یونس کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر لو تاکہ پانی کے باقی جانور اس کو پریشان نہ کریں. اب وہاں پہ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام چلے گئے. ان کو پتا تھا کہ مجھے مچھلی نے نگل لیا ہے، نہ نکلنے کو کوئی رستہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں. تو پھر احساس ہوا میں نے ہی اللہ کو ناراض کیا تھا کہ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور اپنی مرضی سے چل دیا. مجھے نہیں چلنا چاہیے تھا، کیونکہ نبی تو خطاؤں سے معصوم ہوتے ہیں لیکن چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی بہت بڑا محسوس کرتے ہیں. جہاں ذرا ایسی بھی لغزش ہوتی وہیں پہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ معافیاں مانگتے تھے. تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑا لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے ہوں. تو جب یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، میں نے اس کی دعا کو قبول کیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور میں نے پریشانیوں سے اس کو نجات عطا کر دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں. تو یہ جو آیت کریمہ ہے آج بھی مومنین کو بہت ساری پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے. اگلی دعا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی. ان کے پاس اولاد نہیں تھی. انہوں نے 80 سال اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور بار بار کہتے تھے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور تو سب سے بہترین وارث عطا کرنے والا ہے. تو جو بے اولاد جوڑے ہیں ان کے لیے بہترین دعا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی اولاد نہیں تھی، تو ان کی جو خاص دعا ہے وہ بھی اولاد کے بارے میں ہی ہے. یہ 2 طرح کی دعائیں تھیں جو مانگا کرتے تھے. کبھی تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگتے تھے ربی حب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرما. اور کبھی کہتے تھے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ تعالیٰ تو اپنی جناب سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما. اس طرح دعا کرتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسے 2 طرح کی دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بیٹے عطا فرمائے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. ایک اور دعا جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک نے بتائی ہے
وہ وہی دعا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت پیار تھا، بہت محبت تھی۔ آپ کے منہ سے یہ نکلے ہوئے لفظ اللہ کو بہت پسند آئے، پہلے تو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا، اس کے بعد ہم لوگ یہ نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اللہ سے بڑی دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قبول فرمائیں، لیکن ایک دعا جو اسپیشلی اس سلیمان علیہ السلام کے لیے قرآن پاک نے بتایا، تو یہ سلیمان نے مانگا، پھر اللہ نے قبول فرمایا۔ آپ کی وہ دعا تھی، آپ نے فرمایا ربی حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ تعالیٰ مجھے ایسی سلطنت عطا فرمانا، ایسی بادشاہت عطا فرمانا جو میرے بعد کسی کو نہ دی ہو، کیونکہ آپ کو پتا تھا آپ سے پیچھے بھی کسی کو نہیں دی گئی، تو کہنے لگے میرے بعد بھی کسی کو نہ دی جائے، اتنی زیادہ بادشاہت عطا فرمانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، سلیمان علیہ السلام کو وقت کا نبی بھی بنایا، وقت کا بادشاہ بھی بنایا، اور صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ آپ جنوں کے بھی بادشاہ تھے، ہواؤں پہ آپ کا کنٹرول تھا، پرندوں پہ آپ کا کنٹرول تھا، پرندوں کی باتیں سنتے تھے، مچھلیوں سے باتیں کرتے تھے، یعنی پوری کائنات کا بادشاہ آپ کو بنایا گیا۔ ایک بار مدینہ منورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے نماز پڑھتے پڑھتے ایسے ہاتھ آگے کو کیا جیسے کوئی چیز پکڑی ہو، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ معمول سے ہٹ کر آج آپ نے کیا عمل کیا؟ میرے نبی نے فرمایا جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو شیطان میرے سامنے آیا تھا، میں نے اسے پکڑ لیا اور پھر چھوڑ دیا، اور پھر فرمایا اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا کا احترام نہ ہوتا تو شیطان کو میں پکڑ لیتا اور اس کو باندھ دیتا، اور مدینے کے بچے شیطان کو پتھر مار رہے ہوتے۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی رب اغفر لی، اللہ مجھے بخش دینا، ولی والدی اور میرے والدین کو بخش دینا، ولی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مردوں اور عورتوں میں سے جو میرے گھر میں داخل ہو جائے اس کو معاف کر دینا۔ یعنی کہ نوح علیہ السلام کے جو اہل خانہ تھے ان کے لیے آپ بخشش کی دعا کرتے تھے، اور اپنے والدین کے لیے بھی بخشش کی دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی اس کو قبول فرمایا، اور قرآن پاک نے نوح علیہ السلام کی دعا یہ ہمیں بتائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جنہوں نے اپنی زندگی بہت پریشانی اور آزمائشوں میں گزاری، تو وہ اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے تھے۔ قرآن پاک بتاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو بہت زیادہ دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول بھی فرمایا۔ آپ فرماتے تھے انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں، مجھے مسلمان حیثیت میں ہی مارنا اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ صبر کیا، 18 سال تک بیمار رہے، اور پھر کبھی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کر دے۔ جب ان کو لوگ کہتے تھے کہ آپ اپنی صحت یابی کے لیے دعا کیجئے، تو یہ کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے بیماری آئی ہے، اسی نے مجھے شفا دینی ہے، تو جب اس کی رضا ہوگی، جب اس کی مرضی ہوگی تو وہ مجھے شفا دے دے گا۔ 18 سال کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے رب مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں انہوں نے اپنے لیے شفا مانگی، یہ دعا پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی 2 دعائیں قرآن پاک میں ہمیں ملتی ہیں، ایک دعا ہے ربی زدنی علما، یہ میرے نبی نے دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم کے ساتھ بہت محبت تھی۔ اور دوسری دعا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرمانا، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ صحابی کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو ہم نے بڑے غور سے سنا، کیونکہ ہمارے ذہن میں تھا
کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے جو سب سے اعلیٰ اور افضل دعا ہوگی میرے نبی وہ مانگیں گے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے یہی دعا پڑھ رہے تھے. اس لیے اس دعا کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں انسان اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں میری یہ دعائیں قبول کر لے اور ایک دعا آخرت میں میرے لیے سنبھال کے رکھنا کہ میں نے اپنی امت کے لیے بخشش مانگنی ہے، تم سے امت کے بارے میں شفاعت کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعا قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی انبیاء کی یہ دعائیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ دعائیں ہماری دعاؤں کا حصہ بن جائیں تاکہ ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. اللہ ہم سب کی مشکلات حل کریں. اللہ تعالیٰ سب کو آسانی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.